सो ही हम नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा बहुत ही ज़्यादा ओपन फील करती है, इसलिए वो सिमरन के सामने जाने से भी कतराती है और सिमरन को दूर दूर से बस देखती रहती है। और सिमरन अकेली बैठी होती है, उसे फील होता है कि दुर्गा उसके आसपास है, वो हर जगह देखती है पर उसे दुर्गा कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए सिमरन बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी होती है, उसको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और सिमरन के पास आके बैठ जाती है। सिमरन जब उसे देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने सिमरन को बहुत ज़्यादा सताया था। सिमरन उसे देख के थोड़ा पहले परेशान होती है। तभी वो लड़की बोलती है, सिमरन प्लीज़ मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया मैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझसे दोस्ती कर लो। ऐसे बोल के दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है, पर सिमरन दोस्ती का हाथ नहीं मिलाती, जिस पर वो लड़की खड़ी हो जाती है और अपसेट होकर कहती है कि आई एम रियली सॉरी सिमरन, मैं जानती थी तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगी। और ऐसे बोल के जाने लगती है। सिमरन उसे रुकने का बोलती हो, कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। तो कहती अगर माफ़ कर चुकी हो तो दोस्ती कर लो ना। तो सिमरन हंसती है, फिर उसके साथ हैंड शेक कर लेती है। दुर्गा दूर बैठी है, सब देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत इन दोनों के बीच में आती है और हाथ छुड़वा देती है और उस लड़की को बोलती है कि चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद सिमरन के आसपास भी मत भटकना वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। दुर्गा ऐसे जोर से चिल्ला के बोलती है तो वो लड़की घबरा के वहां से भाग जाती है। और दुर्गा जैसे पीछे देखती है तो सिमरन उसे देख रही थी। दुर्गा जाने लगती है तो सिमरन उसका हाथ थामती है कि इसका मतलब आप यहीं थी मेरे आसपास, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही थी? पर दुर्गा कुछ नहीं बोलती और जाने लगती है। सिमरन उसके पीछे पीछे भागती है और उसका हाथ थाम के उसे खाली रूम में लेके जाती है और कहती क्या चल रहा है? हाँ, क्यों मेरे से छुप रही हो, मुझसे भाग रही हो? अरे क्या हो गया है, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों मुझसे मुंह फेर रही हो, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? सिमरन बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, जिस पर दुर्गा चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें नहीं पता कर रहा क्या क्या मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, और फिर भी तुम मुझे ये सब पूछ रही हो? सिमरन बोलती सो व्हाट, हाँ अगर आपने मुझे किस कर भी लिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। दुर्गा बोलती इट्स अ बिग डील, ओके प्लीज मुझसे दूर रहो। और ऐसे बोलकर दुर्गा वहां से भाग जाती है। सिमरन बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसका ड्रीम तो सच हो गया था कि दुर्गा ने उसे खुद से किस की थी, पर उसका ड्रीम सच होने के बाद वो दुर्गा को खो देगी इसका उसे अंदाजा नहीं था। अब सिमरन बुरी तरह से टूट जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो किसी भी हालत में अब दुर्गा को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दुर्गा से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी। और वहाँ दुर्गा इन सब बातों से बाखबर थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो बस यही सोच रही थी कि उसने सिमरन के साथ गलत किया, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। दुर्गा एक्चुअली एक गिल्ट में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए वो सिमरन से दूर दूर भाग रही थी, क्योंकि उसे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस पल को तो उसका मन किया कि वो ये सिटी हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए, अपनी मॉम के पास चली जाए, लेकिन वो ऐसा भी तो नहीं कर सकती थी। वो अपना घर अपनी स्टेप मॉम के हाथों थोड़ी छोड़ सकती थी, इसलिए वापस घर आ जाती है और घर आके वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या बेचैनी है। एक तरफ दुर्गा का मन करता था कि वो कभी सिमरन के सामने ही ना जाए, उससे कभी बात ही ना करे, और दूसरी तरफ दुर्गा बेचैन रहती थी, सिमरन से बात करने के लिए तड़पती रहती थी। दुर्गा को इन सब चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं था, पर उससे अब ये सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। और वहाँ सिमरन का भी यही हाल था। कॉलेज छूटने के बाद सिमरन घर तो आ जाती है, पर वो अपनी आंटी तक से भी बात नहीं करती, बस चुपचाप एक कोने पे बैठी रहती है। उसकी आंटी उसे लंच के लिए बुलाने आती है तो सिमरन साफ मना करती है और झूठ बोलती है कि मैंने कॉलेज में खा लिया था। तो उसकी आंटी बोलती शायद सच में खा लिया, और वो खाना खा लेती है, पर सिमरन कुछ भी नहीं खाती। ऐसे 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। सिमरन भी कॉलेज नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था अब कॉलेज जाने का कोई फायदा नहीं, वो कॉलेज सिर्फ दुर्गा के लिए जा रही थी। पर अब दुर्गा तो वहाँ पे आई ही नहीं, और वहाँ सच में दुर्गा नहीं जा रही थी। 3 दिन बाद दुर्गा बहुत ही बेचैन हो जाती, और दुर्गा का अब अपने दिल पे कोई भी काबू नहीं रहता, और वो सिमरन से मिलने के लिए तड़प रही होती है। और वो कॉल लगा देती है सिमरन को, पर सिमरन कॉल नहीं उठाती। ये देख के दुर्गा थोड़े हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि सिमरन शायद उसी की कॉल का वेट कर रही होगी। पर जब सिमरन कॉल नहीं उठाती तो दुर्गा अपसेट हो जाती है, और वो सोचती है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं सिमरन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ। और दुर्गा ऐसे बोल के अपना मोबाइल पटक देती है, और अब देखते ही देखते शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। दुर्गा अपने रूम से बाहर तक नहीं निकली थी इन 2-3 दिनों में, ना ही वो कुछ ढंग का खा रही थी। और अब फिर से उसका मन कर रहा होता बस एक बार सिमरन की आवाज़ सुनने का, इसलिए दुर्गा जो है वो दोबारा कॉल लगाती है।
اور اس بار بھی کوئی کال نہیں اٹھاتا تو درگا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سمرن کی آنٹی کو کال لگا دیتی ہے اور سمرن کی آنٹی بھی کال نہیں اٹھا رہی ہوتی۔ درگا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب چل کیا رہا ہے، سمرن تو ایسا کبھی نہیں کرتی، وہ کچھ بھی ہو درگا کی کال ہر حال میں پک کرتی ہے۔ اور اب درگا بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اس کے من میں عجیب سے سوال آنے لگتے ہیں، سمرن کی ٹھیک تو ہے نا، کہیں سمرن کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ بس اتنا ہی اس کے مائنڈ میں آنا ہی تھا کہ درگا ترنت اپنی بائک اٹھاتی ہے اور بھاگ پڑتی ہے اپنی بائک لے کے سمرن کے گھر کی طرف۔ تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد فائنلی وہ سمرن کے گھر پہنچ جاتی ہے اور ہمیشہ کی طرح دیوار پر لانگ کے اندر چلی جاتی ہے اور سیدھا سمرن کے روم میں گھس جاتی ہے۔ جیسے وہاں جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مطلب سمرن تو بیڈ پہ تھی ہی نہیں اور فین لائٹ سب آف تھی۔ وہ اس کے آنٹی کے روم میں جاتی ہے، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ درگا پریشان ہو جاتی ہے، ایک پل کے لیے وہ سوچتے کہیں سمرن اپنے گھر تو نہیں چلی گئی، اور یہ سوچتے وہ گھبرا جاتی ہے، واپس سے سمرن کے روم میں آتی ہے اور اس کا کبڈ کھولتی ہے، دیکھتے کہ وہاں پہ اس کے کپڑے تو رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتی نہیں سمرن جاتی تو اپنے کپڑے تو لے کے ہی جاتی نا، اس کا مطلب سمرن ادھر ہی ہے پر کہاں؟ درگا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سمرن کے نمبر پہ کال کرتی ہے پر کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ درگا ترنت جو ہے وہ ایک انسپیکٹر کو کال کرتی ہے جو اس کے ہی ڈیڈ کے مطلب جونیئر انسپیکٹر تھا نا، مطلب اس کو کال کرتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی کے ابھی مجھے ایک نمبر کی ڈیٹیلس نکال کے دو، یہ نمبر کہاں ایکٹیویسٹ ہے؟ وہ بتا ہے کہ میم پلیز دیکھو بہت رات ہو چکی ہے اور میں تو پولیس اسٹیشن میں ہوں ہی نہیں، میں تو گھر آ گئی ہوں تو میں کیسے؟ تو بولتی مجھے نہیں پتا، 5 منٹ کے اندر اندر میرے پاس ڈیٹیلس آ جانی چاہیے۔ اور ایسے بولتے ہی وہ گھر سے باہر جانے لگتی ہے اور تبھی اس کی نظر درگا کے سمرن کی ایک پک پہ پڑتی ہے، تو سمرن اس پک کو اٹھاتی ہے اور دیکھتے کہ اس میں سمرن کیسے اسمائل کر رہی ہے۔ درگا دیکھ کے ہنستی ہے سمرن کی اسمائل کو اور اس کی پک پہ کس کر لیتی ہے، اور اس بار بھی اس نے مطلب سمرن کی لپس والی جگہ پہ کس کیا تھا، اور وہ ایک دم سے شوک ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ کیوں سمرن کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، کیوں خود پہ قابو نہیں کر پا رہی، کیوں اسے ملنے کو، اسے دیکھنے کو، اس کی آواز سننے کو وہ تڑپ رہی ہے۔ درگا کے من میں بہت سارے کوسچن چل رہے تھے پر جو مین کوسچن تھا وہ یہ کہ سمرن کہاں ہے، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اور تبھی اس کے موبائل پہ کال آ جاتی ہے اور یہ اسی انسپیکٹر کی ہوتی ہے جو اسے ساری کی ساری انفارمیشن شیئر کرتا ہے، اور اس انفارمیشن سے درگا کو پتہ چلتا ہے کہ سمرن ایک ہاسپٹل میں ہے۔ درگا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ ترنت اس ہاسپٹل کے لیے نکل جاتی ہے اور جیسے ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اسے اندر مطلب جانے نہیں دیا جانا، مطلب جانے نہیں دے رہے تھے نا، وزٹنگ آور تو ختم ہو گئے تھے تو اسے صبح آنے کو بولتے ہیں کیونکہ ابھی آدھی رات ہو چکی تھی۔ پر درگا 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 وہ کہاں صبح تک ویٹ کر سکتی تھی؟ باپ رے باپ، وہ تو چلانے لگتی ہے اور بولتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ ہاں، اور اپنے ڈیڈ کا نام یوز کرنے لگتے ہیں، کہ اسے اپنے ڈیڈ کا نام یوز کرنا نہیں پسند تھا پر وہ جانتی تھی کہ اس ٹائم اس کا ڈیڈ کا نام ہی اسے سمرن سے ملوا سکتا تھا تو وہ یہ بھی کر لیتی ہے۔ اور جیسے اس کے ڈیڈ کا ریفرنس نکلتا ہے تو مطلب سب اسے جانے دیتے ہیں، وہ ترنت اندر جاتی ہے اور اندر جاتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ سمرن بیڈ پہ ہے اور اسے ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور وہ شاید بے ہوش ہے یا نیند میں، یہ سب اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ پر وہ بہت زیادہ پینک کر جاتی ہے سمرن کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے، وہ سمرن کے ہاتھوں کو ٹچ کرتی ہے، اس کے ہاتھوں کو ٹچ کر کے رونے لگتی ہے، اور تبھی وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کی آنٹی بھی ادھر ہی سوئی ہوئی ہے۔ پھر درگا کی نظر جو ہے وہ سمرن کے موبائل کی طرف جاتی ہے جو شاید سائلنٹ پہ تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر درگا سمرن کے فیس کو ٹچ کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگتے ہیں اور وہ سمرن کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے، اور جیسے وہ کس کرتی ہے سمرن آنکھیں کھولتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ سو رہی تھی۔ سمرن آنکھ بھر کے درگا کو دیکھتی ہے، سمرن کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگتے ہیں، اور یہاں درگا کا بھی یہی حال تھا۔ درگا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور سمرن کے آنسو پوچھتی ہے، سمرن درگا کو مسکرا کے دیکھنے لگتی ہے تو درگا بھی اسے دیکھ کے مسکراتی ہے اور پھر اس سے لپٹ جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ سمرن جو ہے وہ اپنا ہاتھ درگا کے سر پہ رکھتی ہے اور اس کے بالوں میں وہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہے، اور یہ دونوں بغیر کچھ بولے بس ایسے ہی تھوڑی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی مطلب سویرا ہونے لگتا ہے اور آنٹی جگ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر کے تھے، ہگ کر کے مطلب ان دونوں نے رکھا ہوا تھا، تو آنٹی کہتی ہے کہ درگا بیٹا تم یہاں کب آئی؟ درگا ایک دم سے پیچھے ہوتی ہے، وہ اپنے آنسو پوچھتی ہے، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے ایک دم لال لال ہو چکی تھی، اور درگا بولتی ہے کہ میں وہ بس تھوڑی دیر پہلے ہی، تو اس کی آنٹی بولتی تھینک گاڈ بیٹا تم آ گئی، ورنہ سمرن مجال ہے 2 پل کے لیے بھی سو جائے، ہر بار بس اپنا موبائل بار بار چیک کر رہی تھی کہ شاید درگا کی کال آئے کال آئے۔ تم دونوں کے بیچ کیا ہوئی تھی؟ کیا کوئی لڑائی ہوئی تھی کیا؟ ہاں، تم اسے کال کیوں نہیں کر رہی تھی؟ درگا بولتی میں کل سے کال کر رہی ہوں۔ آنٹی بولتی وہ تو میں نے کل سے اس کا موبائل میوٹ کر کے رکھا ہے اور اپنے پاس رکھا تھا۔
کیونکہ یہ سو نہیں رہی تھی، جب دیکھو موبائل موبائل موبائل، اور نہ مجھے تمہیں کال کرنے دے رہی تھی۔ تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی ہے تو بتاؤ نا مجھے، بڑوں کو بتاتے ہو تو مسئلے سورٹ آؤٹ ہوتے ہیں نا۔ تو درگا نظریں نیچے چرا لیتی اور سوری کرتی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں آنٹی ہوتی، ٹھیک ہے تم ذرا اسے دیکھو میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ آنٹی جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو درگا سمرن کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں سچ میں سوج چکی تھی کیونکہ وہ کافی ٹائم سے سوئی نہیں تھی۔ درگا بولتی ہے کہ آنٹی بول رہی تھی کہ آپ سوئی نہیں، پر اپنی آنکھیں دیکھو، ہاں سو سو کے سوج گئی ہے، کتنا سوتی ہو آپ؟ سمرن ہنستی ہے اور کہتی ہے ہاں بہت زیادہ سوتی ہوں، تبھی تو کل ڈاکٹر کو مجھے نیند کا انجیکشن لگانا پڑا تاکہ میں سو جاؤں۔ تو درگا کو تھوڑا سا گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہ سوری کرتی ہے۔ سمرن بولتی ہے کہ آپ کیوں سوری کر رہی ہو؟ درگا بولتی ہاں میں سوری کیوں کری، مجھے تو آپ کو مارنا چاہیے۔ اور درگا ایسے بول کے سمرن کے ہاتھ پہ تھپڑ لگا دیتی ہے۔ سمرن بولتی آہ ممی پہلے تھوڑی دکھ رہا تھا، جب اور دکھا رہی ہو۔ درگا بولتی سوری 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 سوری، زیادہ زور سے لگا کیا؟ تو سمرن ہنسنے لگتی ہے اور پھر درگا سمرن کو بولتی ہے کہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا، ہاں ایسا کیوں کیا؟ سمرن بولتی ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے نا، آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ تو وہ بولتی میں نے کیا یہ سب؟ سمرن بولتی ہاں آپ نے کیا، کیونکہ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، آپ مجھے اگنور کر رہی تھی، اور میں 3 دن کالج نہیں گئی اور آپ نے میرا پتہ تک نہیں کیا، میں مر جاتی تو۔ درگا سمرن کے اس پہ اپنے فنگر رکھ دیتی، بکواس نہیں سمجھی؟ تو سمرن ہنستے ہوئے کہتی ہے آپ کو ویسے فرق نہیں پڑتا نا میں جیوں کہ مروں؟ تو درگا اس بار بہت زور سے سمرن کے ہاتھ پہ تھپڑ لگاتی ہے، جس سے سمرن زور سے چلاتی ہاں ممی مار ڈالا۔ درگا بولتی آپ کے ساتھ صحیح کیا میں نے، اور کرو بکواس میرے سامنے۔ سمرن بولتی اچھا نا مار کیوں رہی ہو مجھے؟ درگا بولتی کیونکہ آپ بکواس کر رہی ہو۔ سمرن بولتی ہاں بھائی اب تو ہم بکواس ہی کریں گے کیونکہ آپ کو اب ہم پسند نہیں۔ درگا بولتی پسند نہ، تو ایسے بول کے ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے۔ سمرن بولتی کیا پھر سے بولو؟ درگا بولتی میں نے کچھ بھی نہیں بولا، اوکے چپ چاپ ریسٹ کرو ورنہ لگا دوں گی ایک اور تھپڑ۔ تو سمرن چپ چاپ لیٹ جاتی ہے اور درگا بس ایسے ایسے دیکھ رہی تھی۔ سمرن بولتی کیا ہے اب ایسے مت دیکھو نا مجھے۔ درگا بولتی کیسے؟ سمرن بولتی ایسے اتنے پیار سے مت دیکھو یار۔ تو درگا ہنستے ہوئے نظریں چرا لیتی ہے۔ سمرن کہتی تو شرماتا بھی ہے، او مائی گاڈ۔ درگا بولتی واٹ سیریسلی سمرن اس ٹائم پہ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ ارے بیڈ پہ ہو ریسٹ کرو اوکے میں جا رہی ہوں۔ درگا جانے لگتی ہے تو سمرن ایک دم اٹھنے لگتی ہے اور اسے پین ہو جاتا ہے، وہ جیسے آہ کرتی ہے نا درد کے مارے، تو درگا ترنت سے پیچھے پلٹتی ہے اور اسے بیک پہ ہاتھ رکھ کے اور ایک دم سے ہاتھ تھام کے اسے لٹاتی ہے۔ کہتی کیا کر رہی ہو ہاں، بڑی شیرنی بنی پھرتی ہو، بولا نا ریسٹ کرو سنائی نہیں دیتا؟ سمرن بولتی آپ کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ مت جاؤ مجھے چھوڑ کے، پتہ ہے نا میں بیمار ہوں، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو؟ تو ایسے زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ درگا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی کیا کر رہی ہو ہاسپٹل میں اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ سمرن بولتی کیونکہ آپ کو ایسے کچھ سمجھ نہیں آتا نا، نہیں کچھ سنائی دیتا ہے، 3 دن سے مجھے اگنور کر رہی ہو، پتہ ہے مجھ پہ کیا بیت رہی تھی، بات تک نہیں کر رہی تھی، میرے پاس ہو کے میرے سامنے ہی نہیں آ رہی تھی آپ۔ درگا سوری کرتی ہے۔ سمرن بولتی واٹ سوری، ہاں سوری کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو درگا چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ سمرن بولتی دیکھو جو ہوا پلیز بھول جاؤ، اگر آپ کو وہ سب، تو ایسے بول کے گہری سانس لیتی ہے کہ اگر آپ کو وہ سب چیزیں پریشان کر رہی ہیں نا تو بھول جاؤ، ایسا سوچو کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ہم جیسے پہلے رہتے تھے ویسے رہتے ہیں نا، مجھے بس آپ چاہیے، ہر حال میں چاہیے سمجھی؟ تو درگا چپ ہو جاتی ہے، کہتی کیا تم وہ بھلا سکتی ہو؟ تو سمرن چپ ہو جاتی ہے۔ درگا بولتی بولو، تو سمرن من ہی من میں بولتی ہے کہ نہیں میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتی، نہ جانے کتنے ٹائم سے میں وہ سپنا دیکھ رہی تھی کہ میرا سچ ہو گیا، پر اس سپنے کی قیمت آپ کو کھونا ہے تو وہ سپنا مجھے نہیں چاہیے۔ اور پھر گہری سانس لیتی ہے، کہتی ہاں بھلا دوں گی، انفیکٹ میں تو بھلا بھی چکی ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ اس رات آپ نے مجھے کس، ایسے بول کے چپ ہو جاتی ہے۔ اور درگا بھی نظریں نیچے چرا لیتی ہے۔ درگا ابھی بھی گلٹی فیل کر رہی تھی۔ سمرن کہتی بس درگا اب بہت ہو گیا۔ درگا بولتی کیا؟ تو سمرن ایک دم سے ہی اٹھتی ہے اور مطلب درگا کی نیک میں وہ ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے۔ درگا کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ پیچھے ہونے لگتی ہے پر سمرن اسے چھوڑ نہیں رہی تھی، وہ اسے مطلب کس کری جا رہی تھی کری جا رہی تھی، اور پھر درگا بھی اسے کس کر لیتی ہے، اور یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے کہ تبھی جو ہے وہ دروازہ ایسے کھلنے لگتا ہے اور یہ دونوں ایک دم سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور روم میں آنٹی انٹر ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ لو جی پانی اتنا ٹھنڈا آ رہا تھا نا کہ میرے ہاتھ کی کلفی جم گئی، اچھا درگا بیٹا میں آ گئی ہوں تو تم جاؤ فریش ہو جاؤ۔ تو درگا جانے لگتی ہے کیونکہ اس سے اب کچھ بولا بھی نہیں جا رہا، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ سمرن نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا۔
خیر درگا بھاگتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے، جب وہ باہر جاتی ہے تو اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، مطلب اسے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا اچھا فیل کیوں ہو رہا ہے، پر وہ یہ تو جانتی تھی کہ یہ فیلنگ بہت اچھی ہے یار، بہت زیادہ اچھی ہے۔ ایسا تو اسے فرسٹ کس پہ بھی فیل نہیں ہوا تھا جو اسے اب فیل ہو رہا تھا، ویسے اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی اور اس کے فیس پہ ایک بڑی سی اسمائل تھی، اور ہاں سمرن اس نے یہ حرکت کر تو دی تھی پر اب بہت زیادہ پچھتا رہی تھی، اسے لگا تھا کہ اب پھر سے درگا اس سے دور چلی جائے گی، اس لیے وہ بہت زور زور سے رونے لگتی ہے۔ اور آنٹی بولتی بیٹا کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہی ہو، ابھی تو سب ٹھیک تھا کیا، تم دونوں کے بیچ پھر سے کوئی لڑائی ہوئی، تو سمرن آنٹی کو ہگ کرتی ہے اور بس روتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں بولتی ہے، اور وہاں آنٹی باہر بھاگتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید سمرن کو پین ہو رہا ہے، اور وہ بولتے ہیں ڈاکٹر جلدی آؤ پلیز، سمرن بہت رو رہی ہے، لگتا ہے اسے پین ہو رہا ہے، اور یہ درگا سن لیتے ہیں کیونکہ وہ تو باہر ہی تھی، وہ بھاگتے ہوئے اندر آتی ہے، وہ سمرن کا ہاتھ تھام کے اس کے سر پہ ایسے ٹچ کر کے بخار تو نہیں کہ کیا ہوا، کہاں پین ہو رہا ہے، کیوں رو رہی ہو، سمرن بس اپنی نظریں درگا پہ جما لی تھی اور اسے دیکھ دیکھ کے روئی جا رہی تھی، اور درگا سمجھ جاتی ہے کہ سمرن کیوں رو رہی ہے، درگا اسے ہگ کرتی ہے اور اس کے بالوں کو سہلاتی ہے اور کہتی ہے ریلیکس، سمرن میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کے، میں ادھر ہی ہوں، آئی پرومس مما قسم میں کہیں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے، پلیز رونا بند کر دو، اور درگا ایسے بول کے سمرن کو شانت کراتی ہے، اس کے آنسو پہ پہنچتی ہے، اور تبھی اوپر سے ڈاکٹر آ جاتے ہیں، کہتے کیا ہوا سمرن بیٹا کہاں پین ہو رہا ہے تمہیں، تو سمرن بولتی نہیں مجھے تو کوئی پین نہیں ہو رہا، تو آنٹی ایسے غصے سے سمرن کو گھورتے کہ پھر رو کیوں رہی تھی، تو درگا پھر ڈاکٹر کو سمجھاتی ہے کہ ارے اس نے کوئی برا سپنا دیکھا تبھی رو رہی ہے، آپ ٹینشن مت لو یہ ٹھیک ہے، میں ہوں نا، میں اس کا کیا رکھ لوں گی، تو ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر درگا سمرن کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے، تو سمرن درگا کی طرف نا مطلب ایسے اشارہ کرتے کہ میرے پاس آؤ، درگا تھوڑا سمرن کے پاس آتی ہے، سمرن بولتی اب نے کس کیا، اب میں نے کیا، اب حساب برابر، اب مجھے چھوڑ کے کہیں مت جانا، تو درگا زوروں سے ہنسنے لگتا ہے، اور یہ پیچھے ہوتی ہے بس زور سے ہنسی جا رہی تھی، سمرن بولتی کیا میں نے کچھ جوک سنایا، درگا بولتی میں نے آپ کو بولا وہ سب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، شاید حساب برابر، تو درگا بہت اسمائل کر رہی تھی، اس کے فیس پہ ایک بڑی سی اسمائل تھی، دیکھ کے سمرن کے فیس پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے، اور اب سمرن درگا کو بولتی ہے کہ بس نا میں تھک چکی ہوں، درگا بولتی کس سے، تو سمرن بولتی ارے کس سے نہیں، درگا بولتی ارے مطلب کیا ہے سمرن کیوں ہے ٹانگ کھینچ رہی ہو، مطلب کس چیز سے تھک چکی ہو، سمرن بولتی اچھا تو ایسے بولو نا، ہاں وہ بیڈ پہ پڑی 3 دن سے بیڈ پہ پڑی ہوں، کوئی آسان نا میں بیڈ پہ پڑنا، ہاں نہیں نا تو مجھے اب گھر جانا ہے، درگا بولتی نہیں آپ گھر کیسے جا سکتے ہو، آپ تو بیمار ہو نا، اور کس نے بولا تھا بیمار ہو، اب بیمار ہوئے تو سزا تو ملے گی، بیڈ پہ تو ریسٹ کرنا پڑے گا نا، تو سمرن پھر سے ہاں رونے لگتی ہے، اور درگا بولتی اچھا ٹھیک ہے ڈرامے بس ڈرامے نہ کرو، میں پوچھتی ہوں ڈاکٹر سے، تو درگا ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے جاتی ہے، ڈاکٹر بولتی ہے ہاں ویسے تو وہ ٹھیک ہے، بس اسے ویکنیس بہت ہی زیادہ ہے، اگر پھر سے اس نے کھانا پینا بند کیا تو پھر سیریس ہو جائے گا، درگا بولتی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، ڈاکٹر تھوڑی سی میڈیسن اس کی چینج کرتا ہے، بولتے ٹھیک ہے آپ ڈسچارج پیپر پہ سائن وغیرہ کروا لو، اور پھر اسے لے کے چلی جاؤ، درگا تھینک یو وغیرہ کرتی ہے، اور پھر ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے آنٹی کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم آنٹی سمرن کی گارڈین تھی، اب آنٹی وہاں سے چلی جاتی اور یہی دونوں روم میں تھی، تو درگا بولتی ہے کہ جب میں نے پوچھا کس سے تھک گئی ہو، مطلب کس چیز سے، تو آپ نے کیا سوچا تھا، سمرن بولتی کیا میں نے کیا سوچنا ہے، تو درگا بولتی کچھ تو سوچا تھا نا آپ نے، کچھ غلط، سمرن بولتی میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، آپ بھی بس غلط سوچتی رہتی ہو، درگا بولتی او ہیلو میرا مائنڈ ایک دم صاف ہے، کلیئر ہے، آپ ہی گندا گندا سوچ رہے ہو، سمرن بولتی اب مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، درگا بولتی اچھا ٹھیک ہے نا ڈرامہ کرنے لگی ہو، سمرن بولتی آپ سے ہی سیکھا میں نے، درگا بولتی میں کوئی ڈرامہ ورامہ نہیں کرتی ہوں، سمرن بولتی ہاں آپ تو پوری کی پوری فلم ہو نا، فلم دکھاتی ہو ڈرامہ تھوڑی کرتی ہو، تو درگا سر پکڑ لیتی ہے کہ کچھ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی ہے، سمرن بولتی اب میں چپ ہو جاؤں، ٹھیک ہے تب میں بولوں گی بھی نہیں، میں اب چپ رہوں گی، سمرن چپ ہو جاتی ہے، تو درگا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو سمرن کی بک بک سننے کی اسے اتنی عادت جو ہو چکی تھی، اور اتنے ٹائم سے تو اس نے سمرن کی بک بک سنی ہی نہیں تھی، تو ایک دم سے نا سمرن کے ہاتھ پہ نا یوں اپنا سر رکھ لیتی ہے، اور کہتی ہے اچھا بولو نا، سمرن بولتی خود ہی تو بولا چپ ہو جاؤ، درگا بولتی پلیز میرے لیے کچھ تو بولو، تو پھر سمرن ایسے درگا کی سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اور کہتی ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، پتہ ہے روز مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ میرے آس پاس ہو، ابھی میرے سامنے آ جاؤ گی، پر آپ میرے سامنے آئی نہیں، میں ہر ایک چیز میں آپ کو ڈھونڈتی تھی، پر آپ ہم مجھ سے اتنا دور چلی گئی، کیوں ایسا کیوں کیا، صرف وہ اسٹوپڈ کس کے لیے، جس کہ آپ نے مجھے کس کیا، اور اس کس کے گفٹ میں آپ مجھ سے دور چلی گئی،
اب میں نے بھی آپ کو کس کیا تو کس کے گلٹ میں کیا میں آپ سے دور چلے جاؤں؟ کمون یار، وہ صرف ایک اسٹوپڈ کسی تو تھی۔ تو سمرن جیسے ایسے بولتی ہے، درگا یوں اوپر ہوتی ہے کہ کیا سچ میں وہ ایک اسٹوپڈ کس تھی؟ تو سمرن ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے، درگا سمرن کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور سمرن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول نہیں سکتی تھی۔ درگا پھر سے پوچھتی ہے، کیا وہ کیا تمہاری نظر میں وہ صرف اسٹوپڈ کس تھی؟ سمرن بولتی نہیں، میرے لیے تو نہیں تھی، پر آپ کے لیے تو تھی نا؟ تو درگا بولتی نہیں، میرے لیے بھی نہیں تھی، اگر وہ صرف ایک اسٹوپڈ کس ہوتی تو مجھے اتنا افیکٹ نہیں کرتی۔ سمرن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا وہ سن رہی ہے وہ سچ ہے؟ اسے اپنے کانوں پہ شک ہونے لگا تھا، اس لیے پوچھتے ہیں ایک بار پھر سے بولو، کیا بولا آپ نے؟ درگا بولتی نہیں۔ درگا جانے لگتی ہے تو سمرن اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے کچھ اسٹوپڈ نہیں تھا، نہ آپ کا ساتھ، نہ آپ کی وہ کیس، نہ آپ کی باتیں، نہ آپ کا غصہ، کچھ بھی نہیں۔ میرے لیے سب چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے درگا، پلیز اب مجھ سے دور مت جانا۔ آپ مجھ سے دور جاتی تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ کچھ کھانے کا من کرتا ہے، نہ کچھ پینے کا من کرتا ہے، اور نہ ہی پڑھنے کا من کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ میرے لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ کب ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا، پر یہ جانتی ہوں کہ اب آپ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو کہ آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اس بار مجھے چھوڑا تو میں سچ میں مر جاؤں گی۔ اور ایسے بول کے رونے لگتی ہے درگا، پھر سے پیچھے ہوتی ہے، سمرن کے آنسو پوچھتی ہے اور اسے اسٹوپڈ باتوں کرنے سے منع کر دیتی ہے اور اسے حق کر دیتی ہے۔ تبھی آنٹی ساری فارمیلٹیز جو ہے وہ کر کے آ چکی تھی اور وہ کہتی ہے کہ چلے بیٹا گھر چلے۔ سمرن بولتی نہیں، تب سمرن نے ڈریس چینج کرنا تھا تو آنٹی وہاں رکتی ہے اس کا ڈریس چینج کرانے کے لیے۔ درگا بھی ادھر ہی ہوتی ہے، پر درگا نے منہ ادھر پھیر رکھا تھا۔ تو جب آنٹی سمرن کا ڈریس چینج کرا رہی تھی، سمرن بار بار درگا کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید درگا تھوڑا صحیح پر اسے دیکھے گی، پر درگا ایک بار بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتی۔ سمرن کی تو ساری امیدیں کھری کی کھری رہ جاتی ہیں، تو ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہے بیچاری کی یار، وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ڈریس چینج کرتے ہیں تو آنٹی بولتی لو ہو گیا چینج، چلو شوز پہنو۔ تو درگا یوں پیچھے ہوتی ہے اور آنٹی کو بولتی ہے کہ میں پہناتی ہوں۔ درگا یوں نیچے جھک جاتی ہے اور سمرن کو شوز پہناتی ہے۔ سمرن کو دیکھ کے اچھا تو لگتا ہے کہ درگا جیسی لڑکی کسی کے پاؤں میں بیٹھی ہے یار، مطلب یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ سمرن بھی جانتی تھی اور وہ درگا کو منع بھی کرتی ہے بار بار، نہیں میں خود سے پہن لوں گی، پر سمرن کی کوئی بات بھی نہیں مانتی۔ درگا اسے شوز پہنا کے اپنے اسپورٹ سے کھڑا کرتی ہے کیونکہ ابھی بھی اسے کافی ویکنیس تھی، اور اسے جو ہے وہ باہر تک لے کے آتے اور پھر ایک ٹیکسی روکتی ہے۔ وہ سمرن اور آنٹی کو ٹیکسی میں بٹھاتی ہے، خود بھی ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو سمرن بولتی ہے اگر آپ ٹیکسی میں آئے تو آپ کی بائک کون لے کے آئے گا؟ درگا بولتی ہے کسی کو بول دوں گی کوئی لے آئے گا۔ تو سمرن ہنستی ہے اور کہتی ہے آپ اپنی بائک کو کسی کو چلانے نہیں دیتی ہو۔ تو درگا بولتی ہے اس ٹائم میرے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے، مطلب میرا آئی مین ایسے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا بول دیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس نے کیوں بولا۔ تو سمرن مسکراتی ہے اور وہ بس درگا کے شولڈر پہ وہ سر رکھ لیتی ہے کیونکہ درگا اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ راستے میں سے چپ چاپ رہتے ہیں، پر نیچے سے سمرن جو ہے وہ درگا کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ جیسے وہ درگا کا ہاتھ تھامتی ہے تو درگا بھی اسے اسمائل دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی نزدیکیاں کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ درگا نے اپنی بائک چھوڑ دی تھی سمرن کے ساتھ ٹیکسی میں آنے کے لیے کیونکہ وہ سمرن کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ یار یہ دیکھی جائے تو بہت بڑی بات ہے، درگا جیسی لڑکی جس کے لیے اس کا بائک اس کا پیار تھی وہ اسے چھوڑ چلے تھے صرف سمرن کے لیے، بہت بڑی بات تھی یار۔ یہ چیز سمرن سوچ سوچ کے بہت زیادہ مسکرا رہی تھی، اسے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں اور درگا سمرن کو گاڑی سے نیچے اتارتی ہے اور اسے سارا اپنے اسپورٹ کے سہارے لے کے کھڑے تھے کیونکہ آنٹی تو دروازہ کھول رہی تھی اور یہ لوگ گھر آتے ہیں۔ تو درگا جو ہے وہ سمرن کو دیکھتے کیونکہ اب تو اسٹیئرس تھی، اب بیچاری سمرن کیسے ہی چڑھتی کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے ویکنیس ہو گئی تھی، ذرا سے چل رہی تھی تو چکر آ جاتے تھے۔ اب درگا جو ہے وہ ایسے سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا کرے، سمرن اسٹیئرس کی طرف ایسے بڑھنے لگتی ہے کہ درگا اسے پیچھے سے اٹھا لیتی ہے۔ سمرن بولتی کیا کر رہی ہو آپ، چھوڑو مجھے۔ درگا بولتی آپ اسٹیئرس نہیں چڑھ پاؤ گی۔ سمرن بولتی ارے میرا پاؤں سلامت ہے یار، دونوں میں چل لوں گی۔ درگا بولتی ویکنیس تو بہت ہے نا، چکر کھا کے گر جاؤ گی اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اور ایسے ایسے گود میں اٹھا کے اسٹیئرس چڑھنے لگتی ہے۔ پہلے تو سمرن بار بار بولتی کہ نہیں مجھے اتار دو، پر پھر وہ درگا کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پیار سے۔ درگا تو مطلب سنبھل کے چل رہی تھی کہیں گر نہ جائے، اس کا دھیان تو اسٹیئرس کی طرف تھا، پر سمرن کا سارا فوکس درگا کے فیس پہ تھا، وہ درگا کے فیس کو دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھتے دیکھتے درگا سمرن کو روم میں لے کے جاتی ہے اور بیڈ پہ لٹا دیتی ہے۔
सिमरन दुर्गा को ही देख रही थी। दुर्गा से लेटा के वो पीछे होती है तो सिमरन उसे यूँ थाम रही थी, उसे जाने ही नहीं रही थी। और दुर्गा यूँ एकदम सिमरन के ऊपर थी और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए सिमरन के बाल साइड पे करती है और उसके फोrehead पे किस कर लेती है। सिमरन जो है वो आंखें बंद करती है और फिर आंखें खोल के दुर्गा को देख के हंसती है। सिमरन की हंसी देख के दुर्गा समझ जाती है कि सिमरन ने कुछ सोचा है। दुर्गा बोलती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सिमरन बोलती है पहले आपने किस किया था तो मुझे दूर जाने लगी थी, फिर मैंने आपको किस किया और हिसाब बराबर किया, अब आप फिर से मेरे फोरहेड पे किस कर रही हो, मतलब फिर से दूर जाने लगोगी, मतलब अब मुझे फिर से आपके फोरहेड पे किस करके हिसाब बराबर करना पड़ेगा ना। दुर्गा मुस्कुराती है सिमरन की सारी थ्योरी सुन के और हंसती है, कहती नहीं इसकी कोई नीड नहीं है। दुर्गा पीछे होने लगती है पर सिमरन उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींच लेती है और कहती है कि पर मैं चाहती हूँ कि हमारा हिसाब क्लियर रहे। हाँ, वैसे भी मैं किसी का उधार या एहसान नहीं रखती। और ऐसे बोल के सिमरन मुस्कुराते हुए दुर्गा के फोरहेड पे किस कर दिया। हो जाए वो किस कर दिया, दुर्गा आंखें बंद कर ले तो उसे एक सुकून सा फील होता है। मतलब जब उसकी मम्मा उसे ऐसे फोरहेड पे किस करती थी ना तो दुर्गा को तब इतना अच्छा लगता था, पर अब सिमरन का किस करना उसे उतना ही सुकून दे रहा था। तो वो मुस्कुराती है और सिमरन की आंखों में आंखें डाल के उसके बाल साइड पे करती है और कहती है कि पता है जब आपके करीब होती हो ना तो एक सुकून मिलता है, और जब आपसे दूर होती हो तो मन बहुत बेचैन होता है। लिटरली आपसे बात करने के लिए मेरा मन तड़पता है। सिमरन बोलती तो मत जाया करो ना दूर, रहा करो ना मेरे पास हमेशा। दुर्गा मुस्कुराती है और कहती है कि हमेशा रहूं आपके पास। सिमरन बोलती हाँ इसमें बुरा ही क्या है। दुर्गा बोलती हाँ सही है, पास रह सकती हूँ, वैसे फ्रेंड्स साथ में भी तो रहती है ना एक ही घर में। तो मैं सोच रही हूँ जब तक आप ठीक ना हो मैं यही आपके साथ इसी घर में इसी रूम में इसी बेड पे रहूँ, ऐसे रह सकती हूँ ना, मेरी इज्जत को खतरा तो नहीं होगा। दुर्गा की बात सुन के सीधे मुस्कुराते हुए कहती एक्चुअली क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। वो उस रात भी अचानक से आपने यू नो पता नहीं आज रात मेरी इज्जत महफूज है भी या नहीं। रुकवती तो फिर मैं चली जाती हूँ। हाँ, तो सिमरन उसे रोक देगी थी, अरे मैं मजाक कर रही थी ना। तो दुर्गा हंसती है कहती मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। और फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देख के थोड़ा शर्माने लगते हैं। अब दुर्गा भी थोड़ी थोड़ी खुल रही थी, जो मतलब सिमरन से ऐसी बातें नहीं करती थी पर अब फिर वो थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी। तो सिमरन को बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं सिमरन ये बात जान चुकी थी कि दुर्गा मुझसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए सिमरन जो है वो दुर्गा को अपने पास रखना चाहती थी अब। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें और मस्ती कर ही रहे थे तभी दुर्गा के मोबाइल पर कॉल आ जाती है। और ये किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की ही होती है। उसके डैड को पता चल चुका था कि उसने रात को सिमरन का नंबर सर्च करवाने के लिए भेजा था, और ये भी कि वो रात भर बाहर थी और दुर्गा की बहुत ज़्यादा क्लास लगा रहे थे। दुर्गा जो है वो अपने डैड की बातें चुपचाप से सुन रही थी क्योंकि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। और इस टाइम वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके डैड उसे ज़बरदस्ती घर लेके जाए। वैसे तो दुर्गा किसी की नहीं सुनती थी, पर सिमरन के मामले में वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और वो ये चाहती थी कि उसके डैड की नज़र में सिमरन हमेशा एक अच्छी बच्ची ही बन के रहे। इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर जाती है और अपने डैड को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगती है। उन्हें सॉरी भी करती है कि उसे रात को बता के घर से बाहर निकलना चाहिए था, और ये भी बोलती है कि सिमरन को उसकी नीड है, सिमरन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती दुर्गा उसके साथ ही रहेगी। वो दोनों साथ में स्टडी भी करेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। दुर्गा ये सारी चीज़ें बहुत ही पोलाइटली अपने डैड से डिस्कस करती है, जिसकी वजह से उसके डैड मान जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी इतने प्यार से जो बात कर रही थी। कॉल कट होने के बाद उसके डैड के फेस पे एक स्माइल थी, और ये स्माइल दुर्गा की स्टेप मॉम देख लेती है। उन्होंने इतना भड़काया था दुर्गा के खिलाफ, पर फिर भी उसके डैड के फेस पे स्माइल थी। ये सोच समझ नहीं आ रहा था उसे, वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर से वो दुर्गा के डैड को उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं, जिसके कारण उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि भूलो मत, तो मेरी बेटी है, उसकी परवरिश मैंने भी की है, तो तुम इन सब चीज़ों में मत ही पड़ो। उसकी जिंदगी है, वो जैसे चाहे जिए, और उसे परमिशन सिर्फ मुझसे लेनी है, तुमसे नहीं। और वो मुझसे परमिशन ले चुकी है। और हाँ,
اچھا یہ ہے کہ وہ 2 3 دن باہر رہے گی، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کے اس کی طبیعت تو بار بار نہیں بگڑے گی، اور پھر سے اسے ٹون مار کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب درگا کی اسٹیپ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ان کے ہسبینڈ اسے ان کی بیٹی کی وجہ سے ہی تانے مارتا ہے۔ وہ خود تو جیسے مرضی کھانا بناؤ بیچارے کھا لیتے ہیں، پر درگا جب کھاتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ پھر سنا دیتے ہیں کہ تم کھانا بنانا کب سیکھو گی۔ اور اب درگا کی اسٹیپ بہت ہی زیادہ غصے میں تھی، پر اب تھوڑا سکون بھی تھا کہ چلو درگا 2 4 دن باہر رہے گی تو اس کی موج ہو جائے گی، اب ڈیلی باہر کا کھانا، کٹی پارٹیز، اور اس سے کسی سے ملنے بھی تو جانا تھا۔ وہی سوچ کے مسکرانے لگتے ہیں کہ اب میں آزاد ہوں گی، اچھا یہ کہ درگا گھر سے کچھ ٹائم دور ہی رہے۔ اور ایسے سوچ کے کسی کو کال کرتی ہے اور ملنے کی میٹنگ بنانے لگتے ہیں، مطلب ٹائم وغیرہ سیٹ کرنے لگتے ہیں میٹنگ کا۔ اور یہاں درگا سمرن کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، وہ سمرن کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ جیسے سمرن کے ساتھ آ کے لیٹتی ہے تو سمرن ایک دم اس کے شولڈر پر آ جاتی ہے اور اسے یوں ہگ کر لیتی ہے۔ درگا تھوڑا سا مسکراتی ہے، اسے سمرن کا اتنے قریب آنا بہت ہی بھاتا ہے، مطلب بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے فیس پہ ایک اسمائل سی آ جاتی ہے اور سمرن بولتی ہے میرا سر بہت دکھتا ہے، تھوڑا دبا دو نا۔ تو درگا جو ہے وہ دوسرے ہاتھ سے سمرن کا سر بھی دبانے لگتی ہے۔ سمرن کو بہت اچھا لگتا ہے درگا کا اس کا سر دبانا، اس سے اس کے اتنے قریب رہنا، اور درگا کو بھی یہ سب بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ درگا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ تبھی آنٹی سمرن کے لیے بریک فاسٹ لے کے آتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ چلو بیٹا اٹھو یہ کھا لو، پھر میں تمہیں میڈیسنز دوں۔ پھر سمرن بولتی ہے آنٹی صرف میرا بریک فاسٹ درگا کا کہاں ہے؟ تو آنٹی بولتی ہے اب بیٹا بیمار تم ہو تو بیماروں والا کھانا تو تمہیں ملے گا نا، درگا تو میرے ساتھ پراٹھے کھائے گی۔ سمرن بولتی یہ تو چیٹنگ ہے، جو میں کہوں گی وہی کہے گی۔ آنٹی بولتی بیٹا گھر پہ بھی اسے اچھا کھانا نہیں ملتا، تم کیا چاہتے ہو یہاں پہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے؟ سمرن بولتی کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ تبھی درگا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر پہ جیسے کھانا ملے میں کھا لیتی ہوں، تو یہاں بھی کھا لوں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سمرن بولتی مجھے تو ہے نا آپ اچھا کھانا ہی کھاؤ گی۔ درگا بولتی اچھا ٹھیک ہے میں کھا لوں گی، پہلے آپ کھاؤ۔ اور درگا ایسے بول کے سمرن کو کھانا کھلانے لگتی ہے، وہ تو خود ہی اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ سمرن کو بہت اچھا لگ رہا تھا، ان کی نزدیکیاں تو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اب آنٹی کو بھی ان کی اتنا زیادہ نزدیکیاں دیکھ کے اچھا لگتا ہے، مطلب وہ خوش ہوتی ہیں کہ سمرن اب خوش ہے، اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہے، اب وہ بھی ٹینشن فری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اپنے لیے اور درگا کے لیے بریک فاسٹ پریپیئر کرنے جاتی ہے۔ وہ درگا کو بلانے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سمرن درگا کے بازو پہ ہی سو گئی ہے۔ تو کہتی بیٹا تمہارا بریک فاسٹ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم اسے پلو پہ سر رکھ دو اور آ جاؤ۔ درگا بولتی نہیں نہیں یہ جگ جائے گی، میں بعد میں کھا لوں گی اب کھا لو۔ آنٹی بہت بولتی ہے پر درگا کہاں ہی سننے والی تھی کسی کی۔ آنٹی مجبوراً کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہیں صحیح لگے، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں درگا سمرن کو سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اس کو دیکھتے دیکھتے نا مطلب اس کی بھی آنکھ لگ جاتی، کیونکہ وہ بھی کافی ٹائم سے صحیح سے سو نہیں پائے تھے۔ اب یہ دونوں ہی 3 4 گھنٹے سو جاتے ہیں، اور پھر سمرن کا مطلب پھر سے میڈیسن کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آنٹی اسے خود سے جگا دیتی ہے، اور درگا کو بھی سمرن کو جگاتے کہ لنچ کر لو میڈیسن لے لو، اور درگا کو ڈانٹتی ہے تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ درگا بولتی سوری آنٹی وہ میری بھی آنکھ لگ گئی تھی، کہتی جھوٹ مت بولو اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی، اس میں تم نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ سمرن بولتی یہ کیا بات ہے، میں سو رہی تھی آپ تو جگ رہی تھی، آپ کو کھا لینا چاہیے تھا۔ تو آنٹی بولتی اسے کیا سنا رہی ہو، ساری غلطی تمہاری ہے، اس بیچاری کی بازو پہ سو گئی، وہ کیسے ہی اٹھتی۔ سمرن بولتی کیا میں وہ سوری درگا میری وجہ سے آپ بھوکھی رہی۔ تو درگا ایسے سمرن کا ہاتھ تھامتی ہے اور کہتی ریلیکس، ویسے بھی مجھے اتنا ارلی میں کھایا نہیں جاتا جانتی ہو نا، میں اب کھا لوں گی نا۔ تو آنٹی بولتی ٹھیک ہے میں اب کھانا لگا رہی ہوں، ایک کام کرو سمرن بیٹا تم بھی نیچے آ جاؤ، ایسے اوپر لیٹی رہو گی تو اچھا نہیں لگے گا، تھوڑا فریش فیل ہوگا تمہیں۔ ہاں سمرن بولتی ہے ٹھیک ہے آنٹی۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ روم سے باہر نکل آتے ہیں، اور جیسے اسٹیج پہ پہنچتی ہے سمرن مسکراتے ہوئے درگا کی طرف دیکھتی کہ چلو مجھے اٹھا کے نیچے لے کے جاؤ، پر درگا ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ ہر بار ایسا نہیں ہوگا، ہاں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اترنا بہت آسان ہوتا ہے، ہاں ایک کام کرو ایک ہاتھ میرا پکڑو اور دوسرا ایسے گل کو پکڑو نیچے آ جاؤ، اور ایسے نہ اسے نیچے لے کے آتے ہیں۔ سمرن کی تھی خڑوس اپنی مرضی سے گود میں اٹھا لیتے ہیں، میں کہوں گی تو بالکل نہیں اٹھائے گی۔ اور ایسے پھر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے لنچ ون کرتے ہیں، تھوڑی مستی وستی کرتے ہیں۔ درگا کو نا مطلب ان کے ساتھ رہ کے نا فل فیملی والی فیلنگ آتی ہے، اپنے گھر میں تو وہ فیملی والا ماحول ہوتا جو نہیں ہے، وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ سمرن آنٹی کی مستیاں، ان کی باتیں، اور سمرن کی بھی مستیاں۔ اور درگا ایسے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ کچھ کھا نہیں رہی تھی، تو سمرن بولتی کیا ہوا آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ درگا بولتی میں کھاتی ہوں۔
تو سمرن پھر درگا کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے، درگا بولتی ارے میں کھا لوں گی نا آپ کھاؤ، اور پھر یہ سب کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد سمرن بولتی ہے مجھے روم میں نہیں جانا، میں ادھر ہی بیٹھوں گی، باہر ٹی وی دیکھیں گے۔ تو درگا بولتی ٹھیک ہے، پھر درگا ٹی وی لگاتی اور دونوں صوفے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک مووی دیکھنے لگتے ہیں۔ اب مووی تھوڑی سی اسکیری تھی، اور اسکیری چیزوں سے سمرن کو تو نہیں پر درگا کو ڈر لگتا تھا، اور درگا نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ تو جیسے کوئی ڈراؤنا چہرہ آتا ہے نا سامنے، او مائی گاڈ درگا کی بینڈ بجاتے، درگا آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ سمرن دیکھتے کہ درگا کو ڈر لگ رہا ہے، تو درگا تو ایسے دیکھ کے نا سمرن جان بوجھ کے ایک تو والیوم تیز کرتی تھی اور درگا سے تھوڑا دور ہو جاتی ہے، اور درگا زور سے چیخ مارتی ہے اور وہ سمرن سے لپٹ جاتی ہے۔ سمرن کو بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر اور زیادہ والیوم تیز کرتی ہے جب بھی ہارر سین آتا ہے تاکہ درگا اس کے ساتھ لپٹ جائے۔ ایسے ہی وہ لوگ پوری مووی میں کرتے رہتے ہیں، اور پھر جیسے مووی اینڈ ہوتی ہے درگا گہرا سانس لیتے کہ چلو فائنلی مووی ختم ہوئی۔ اور پھر درگا بولتی کیا سمرن یہ ہارر تھی، یہ ہوتی ہے ہارر موویز؟ میں اتنے ہارر موویز دیکھتی ہوں نا، اور آپ کچھ بھی نہیں تھا، اسے ہارر مووی کہتے ہیں؟ سمرن بولتی اچھا یہ ہارر نہیں تھی نا، ہاں تبھی تو کوئی میرے ساتھ آگے بار بار چپک رہا تھا۔ جس پہ درگا بولتی واٹ، میں نہیں جی، آپ آگے چپک رہی تھی تو ان دونوں کی آرگیو اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آرگیو میں نا سمرن جو ہے وہ ایسے نیچے گرنے والی تھی، کیونکہ درگا جو ہے وہ کہہ رہی تھی آپ، تو ان کا صحیح سے دھیان نہیں جاتا، اور سمرن یوں پیچھے ہوتے ہوتے گرنے والی تھی صوفے سے، کہ درگا یوں تھام لیتی ہے اسے اور اسے دیکھنے لگتی ہے، اور جیسے ان دونوں نے ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا تبھی جو ہے وہ مطلب ایک اور نیو مووی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے نا مطلب وہ میوزک آتا ہے نا سٹارٹنگ میں انٹرو میں، وہ لگ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ رومانٹک سا میوزک ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں، اور درگا سمرن پہ تھوڑا قریب کر لیتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز آ جاتے ہیں، اور سمرن کو فیل ہوتا ہے کہ درگا اسے پھر سے کس کرنے والی ہے، اور وہ درگا کے لپس پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کس تب کرنا جب مجھ سے دور نہ جاؤ، اگر دور جانا تو پلیز کس مت کرنا۔ درگا سمرن کا ہاتھ ہٹا لیتی ہے اور اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے، اور پھر سمرن بھی اسے کس کر لیتی ہے، اور فائنلی یہ لوگ بہت اچھے سے کس کرتے ہیں، اور لپ لاک والا اچھے سے کس کرتے ہیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے پارٹ میں اب کیا ہونے والا ہے؟ کہ درگا پھر سے سمرن سے دور تو نہیں جانے والی، یا پھر اسی طرح ان دونوں کی نزدیکیاں بڑھتی رہیں گی؟ پر ابھی تک نہ درگا نے سمرن کو آئی لو یو بولا، نہ ہی سمرن نے درگا کو آئی لو یو بولا، تو ان دونوں کے بیچ میں یہ کیسی نزدیک ہے؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کیا ہے آپ لوگ کو جو بھی لگتا ہے اپنا اوپینین کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر چانس پر ایک پیار سی چھوٹی سی ننھمن سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے۔